बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बहकावे में आ गए या फिर अपने मुशीरों ने उनको गुमराह किया, लेकिन बहरहाल उसने ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू की थी उसको 1 महीना हो गया और उसने पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया को परेशान कर लिया है। सवाल ये है कि ये जंग मज़ीद तवील होगी या कि इसके ख़ात्मे के कुछ इम्कानात हैं। ये सवाल भी अहम है कि क्या ईरान जंगबंदी के लिए और जंग के ख़ात्मे के लिए तैयार है या कि नहीं। ये और इस तरह के दीगर सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनाब हुसैन हक्कानी साहब को, जो कि मुसन्निफ़ है, दानिश्वर है और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर है। हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और पहला सवाल मेरा यही होगा कि आज भी पाकिस्तान में 4 वज़राए ख़ारजा की बैठक हुई, तो पाकिस्तान ने ये जो ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अपनी इस्तिताअत से बढ़ के ज़िम्मेदारी है या कि पाकिस्तान इस मामले में कुछ कर सकता है? देखिए, अगर आपको याद हो तो जब ईरान इराक जंग शुरू हुई थी 1980 में, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। और बड़े अरसे तक उस वक्त के जो हमारे सदर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इराक और ईरान की जंग बंद हो जाए। मसला उसमें ये था कि अरब ममालिक की सबकी ख्वाहिश ये थी कि ईरान की क़ुव्वत कम करके जंग ख़त्म हो। ईरान की ख्वाहिश ये थी कि अपनी क़ुव्वत साबित करके जंग ख़त्म करे, और ये जंग तवील अरसे तक चलती रही। मुझे इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि तमाम तर कोशिशें तो नेक नियति के साथ हो रही हैं, लेकिन ईरान ये साबित करना चाहता है कि हमें इस तरीके के साथ झुकाया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिश ये है, और उसको बहुत से अरब ममालिक की तायद भी हासिल है, कि ईरान को भी ये जो उसका तरीक़ेकार है कि मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉक्सी मिलिशियाज के ज़रिए मुदाखलत करे, और फिर इस बार तो खुलकर अरब ममालिक के ऊपर उसने मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए। तो ये जो उसका रवैया है, ये एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो, और अगर ख़त्म न किया गया तो ईरान फिर खित्ते के ममालिक के ऊपर मुसलसल दबाव बरकरार रखेगा। तो वो उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान को झुकाएं। ईरान की ख्वाहिश ये है कि झुके बगैर मज़ाकरात हों और झुके बगैर बातचीत हो। मुझे इसका सिफारती हल उतना आसान नहीं लग रहा जितना बाज़ लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात पे आमादगी क्यों है और वो बार-बार क्यों इन मुज़ाकरात का ज़िक्र कर रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो फंसे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक बिल्कुल यानी कुछ गलत उम्मीदों के ऊपर ये सारा हमला इसकी मंसूबाबंदी की। इसराइल की मोसाद ने, और ये इसराइल के अखबारों में आ चुकी है खबर, अमेरिका के अखबारों में भी आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बहुत नाराज़ हैं। मोसाद के जो इस वक्त डायरेक्टर उन्होंने मुतय्यन किए, उन्होंने उनको ये कहा था कि जब बमबारी होगी तो ईरान के अंदरूनी हालात ऐसे हो जाएंगे कि अवाम उठ खड़े होंगे और हुकूमत बदल जाएगी। और अगर जो सुप्रीम लीडर हैं, जो रहबर हैं इस्लामी इनकलाब के ईरान के, उनको मार दिया जाए, तो फिर जगह पैदा होगी नए लोगों के लिए आगे बढ़ने की। ये एक बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन साबित हुई, और ईरान की जो रियासत है वो जैसी तैसी भी है, वो कंसोलिडेट होती नजर आ रही है। वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिखर रही है। दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा काम किया है जिसकी मंसूबाबंदी कतन अमेरिका ने और इसराइल ने नहीं की थी। खिराज तहसीन दिया जा सकता है इस बात को पर कि जो अरब ममालिक थे उन्होंने की हुई थी मंसूबाबंदी। इसी वजह से जब उनके ऊपर हमला शुरू हुआ तो उनके पास मिसाइलों के मुकाबले के लिए साजो सामान मौजूद था, और उन्होंने अपने यहाँ बहुत ज़्यादा मिसाइल गिरने नहीं दिए, बल्कि बेशतर मिसाइल जो हैं वो फ़ज़ा ही में बर्बाद कर लिए। लेकिन अमेरिका और इसराइल इस उम्मीद के ऊपर बैठे थे कि ईरान ऐसा काम नहीं करेगा कि अपने पड़ोसियों के ऊपर हमले करे। उन हमलों से बैन अवी मईशत पर बहुत बड़ा असर हो गया है,
اور آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا 30-35% تیل گزرتا ہے، وہ بہت بڑی تجارت کا وہ ایک ذریعہ ہے، اس کے اس پر جو ایران نے اس کو بند کرنے کی باتیں شروع کی، تو اس سے پھر صدر ٹرمپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ اختصار کے ساتھ جو ان کی توقع تھی کہ وہ کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جن شرائط پر وہ بات چیت چاہتے ہیں اور جن شرائط پر ایران بات چیت چاہتا ہے، اس میں اتنا بڑا تفاوت ہے کہ اس کو کہیں درمیان میں لانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی دکان پہ جائیں اور دکاندار آپ کو کہے کہ جی میں فلاں چیز یہ آپ کو 5,000 روپے میں دوں گا، اور آپ کہیں نہیں جی مجھے تو مفت چاہیے، تو پھر وہ مفت سے 5,000 کے درمیان کا معاملہ طے کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں 100 سے اور دوسرا کہے 5,000 سے، تو اب وہ 4,900 کی مارجن ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے۔ زیادہ معقول بات چیت وہ ہوتی ہے جہاں دونوں طرفین یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو کہیں درمیان میں آنا ہے، تو وہ ابھی تک درمیان کا نقطہ متعین ہوتا مجھے نظر فوری طور پر نہیں آ رہا۔ امکان ضرور ہے، کیونکہ دیکھیے اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ پوری دنیا کے لیے منفی ہیں۔ معاشی اعتبار سے چین، بھارت، جاپان سب مشرق وسطیٰ کا تیل لیتے ہیں۔ روس کو تیل کی قیمتوں کے بڑھنے سے کچھ فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر یہ ذمہ ہو کہ وہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے ساز و سامان فراہم کرتا رہے، اور اس کے نتیجے میں یوکرین جو اب عرب ممالک کو ڈرونز کے مقابلے کے لیے ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اس کو یورپ کے علاوہ عرب ممالک بھی مددگار کے طور پہ مل جائیں۔ تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے مختلف فریقوں کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے بند ہو جائے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ چاہتے ہیں خاتمہ، تو پھر وہ مزید فوج کیوں بھیج رہے ہیں؟ مزید 2 بحری بیڑے ہی انہوں نے کیوں بھجوا دیے خلیج میں؟ سلیم صافی صاحب دیکھیے، کسی کا یہ کہنا کہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں مگر ان شرائط پر، اس سے یہ نتیجہ کبھی نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ جنگ کے خاتمے کی خواہش ان شرائط کی تکمیل سے زیادہ اہم ہے۔ تو جن شرائط پر وہ چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ، وہ شرائط ایسی شرائط نہیں ہیں جو ایران اس وقت پوری کرے گا یا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ دوسری طرف ایران بھی قیمت بڑھا رہا ہے جنگ کی، اور عرب اسی وجہ سے یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں کہ جو خلیج کے عرب ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بار یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح نہ ختم کرنا کہ آپ لوگ تو چلے جائیں امریکہ اور اسرائیل، اور ایران ہمارے گلے پڑ جائے ہمیشہ کے لیے اور ہمارے اوپر اسی طریقے کے ساتھ اپنے میزائلوں کی مدد سے روب ڈالتا پھرے۔ تو یہ تو ابھی دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ نہ کچھ ایگزاسٹ ہونا ہوگا۔ امریکہ کے پاس گنجائش زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، امریکہ دور بھی زیادہ ہے، وہ فوج اور بھیج سکتا ہے۔ ایران کے پاس اس کے مواقع کم ہیں، لیکن ایران میں تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ جو دو طرفہ پالیسی ہے، ایک طرف وہ قیمت بڑھا کر ایران کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایران اتنی آسانی سے دباؤ میں آتا نظر نہیں آ رہا، وہ قیمت ادا کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور کیونکہ ایران کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ٹرمپ کی خواہشات تھیں کہ جلد معاملات ہو جائیں ان کی مرضی کے مطابق، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کی اندرونی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے ایران بھی مشکلات کو بڑھانا چاہتا ہے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اور خلیج کے عرب ممالک کے لیے۔ اچھا، آپ امریکہ کو قریب سے جانتے ہیں، یہ آپ نے ذکر کیا ہے اسرائیل کا، تو اس تجزیے میں کتنی حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے آمادہ کیا اس جنگ پہ؟ تمام جو شواہد ہیں وہ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کا اپنا نظام ہے اس میں اس جنگ کی ضرورت کی
गुफ्तगू नहीं हो रही थी। ना कोई बड़ा थिंक टैंक ये कह रहा था कि अभी हमला किया जाए, ना जो इंटेलिजेंस इदारे हैं अमेरिका के वो कह रहे थे कि ये अभी को ख़तरा है फौरी तौर पर जिसके लिए जंग करना ज़रूरी है। और न ही अमेरिका की जो महकमा दिफा है, जिसका नाम उन्होंने बदल के महकमा जंग रख दिया है, वो भी कोई किसी तवील जंग के लिए तैयार नहीं था, बल्कि एक मरहले के ऊपर तो जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं उन्होंने मीडिया में ये बात कह भी दी, जिस पे ट्रंप ने उनको थोड़ी सी सरजनिश भी की कि ये जंग हम लड़ तो सकते हैं लेकिन ना लड़ें तो बेहतर है, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं होगी जितना इसके हामी इसको बयान कर रहे हैं। तो इसराइल में भी अभी ये बहस हो रही है कि वजीर आजम ने खुद अपने जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराह की राय को अहमियत नहीं दी। कल ही टाइम्स ऑफ इसराइल में और हारेट्स अखबार में ये खबरें आई हैं कि फौज के सरबराह जो हैं उन्होंने काबीना को ब्रीफ करते हुए ये कहा कि आपने कई महाजों के ऊपर हमारी निस्बतन छोटी सी फौज को लगवा दिया है, और हमारे सिपाही जो हैं वो इस वक्त थके हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि इसराइल की फौज का एक बड़ा अंसर जो है वो शहरियों पे मुश्तमिल होता है जिनको फौजी तरबियत दी जाती है और जंग के वक्त उनको तलब कर लिया जाता है। तो वो फौज भी बहुत दबाव महसूस कर रही है, और सियासी तौर पर भी दोनों ममालिक में जंग की मुखालफत मौजूद है। मसला ये हुआ कि आप अगर ये सोचें कि मैं ये काम जल्द अज जल्द कर लूँगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो जल्द ना हो पाए, तो फिर आपके लिए जो दबाव है, मुखालिफाना दबाव, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी का ट्रंप को अमेरिका में और नेतन्याहू को इसराइल में सामना है। जब ये अमेरिका के अपने इतने मजबूत इदारे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, CIA है, थिंक टैंक्स हैं, कांग्रेस है, उन सब को किस तरह जो है सिर्फ एक नेतन्याहू ने बाईपास किया और उनकी से नहीं देखी गई, और डोनाल्ड ट्रंप जंग में चले गए। नेतन्याहू ने तो बाईपास नहीं किया, ट्रंप ने बाईपास किया। ये अमेरिका की एक बदकिस्मती हो गई है। आपके प्रोग्राम में बहुत पहले भी मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि ट्रंप की जो सीमावी शख्सियत है, ये और मकबूलियत पसंद शख्सियत जिसको कहते हैं पॉपुलिस्ट, तो उन्होंने लोगों की जो शिकायतें थीं, लोगों की जो ख़ासतौर पर सफ़ेद फार्म अमरीकियों की जो परेशानियां थीं कि उनको मईशत में वो मकाम अब हासिल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, तो उनको उन्होंने बुनियाद बनाकर वोट तो ले लिए, लेकिन जो उनकी शख्सियत है वो किसी निज़ाम के तहत चलने वाली नहीं है। उनकी शख्सियत वो एक नरगिसियत पसंद आदमी की शख्सियत है, जो ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं क्योंकि मैं सदर हूँ इसलिए मुझे इख्तियार है कि मैं तमाम फैसले कर सकता हूँ और तमाम फैसलों का ऐलान कर सकता हूँ। आपने पता नहीं वो उनका वीडियो क्लिप देखा या नहीं, जहाँ उनसे किसी साफ़ी ने पूछा कि अच्छा तो फिर आप नए हुर्मुज़ का मोहतमिम कौन होगा, मुंतजिम कौन होगा? उन्होंने कहा जी मैं हूँगा। मतलब ऐसे जैसे सारी दुनिया उनकी ज़ात के गिर्द घूम रही है। तो ऐसा जो फर्द होता है, और आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में कुछ ही अरसा पहले ऐसी शख्सियत आके चली जा चुकी है, उसके जो चहीते होते हैं, उसको जो चाहने वाले होते हैं, वो दोनों उसको यही बावर करा रहे होते हैं कि बस आप ही सब कुछ हैं। और उसकी अपनी शख्सियत भी ऐसी होती है कि वो निज़ाम को बिल्कुल नज़रअंदाज करता है, पर्सनैलिटी को ज़्यादा अहमियत देता है, अपनी पर्सनैलिटी को। तो अमेरिका के साथ बदकिस्मती के साथ ऐसा हो गया है। इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है और मज़ीद होगा। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने सारे जो सिस्टम्स हैं उनको बाईपास करके फैसला किया, और उनकी जो पार्टी है वो उनके साथ इस तरह खड़ी है, क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं उनको डर लगता है कि अगर हम इनसे दूर हुए तो हमारे वोटर हमसे दूर हो जाएंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उनके साथ इस तरह खड़ी हो गई कि उसके नतीजे में उनको रोका नहीं जा सका। वरना अगर ये कोई और सदर होता तो कांग्रेस में मजम्मत अब तक हो चुकी होती, कोई ना कोई पुश बैक दे चुका होता। अब तक सिर्फ एक बड़ी शख्सियत का इस्तीफा आया, और वो भी उनके काउंटर टेररिज्म के जो उन्होंने इंचार्ज मुकर्रर किए थे,
انہوں نے استعفیٰ دیا کہ میں اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہماری اس پالیسی کے خلاف ہے جس کے اوپر ہم منتخب ہوئے تھے، اور وہ ہمارے انتخاب کی بنیاد یہ تھی کہ ہم کہیں جنگیں نہیں لڑیں گے، اور غیر ضروری جنگیں تو بالکل نہیں لڑیں گے۔ یہ جو کل مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، اس کا کوئی اثر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ پہ؟ ٹرمپ کی شخصیت تو ایسی نہیں ہے کہ جو مظاہروں سے متاثر ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو ان کی پہلی ٹرم جو تھی اس میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے۔ وہ صرف وہ صرف رکیں گے تو اس وقت رکیں گے کہ جب کانگریس کے انتخابات جو نومبر میں ہونے والے ہیں ان کی پارٹی ہار جائے، اور پھر کانگریس ان کے لیے رکاوٹیں ڈالنی شروع کرے، ان کے لیے بجٹ منظور کرنا بند کرے، ان کی پالیسیوں کے لیے جو قانونی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی بند کریں، اور اس کے نتیجے میں ہلکے ہلکے پھر عدالتیں بھی دباؤ ڈالنا شروع کریں۔ کچھ معاملات میں تو عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، سب سے بڑا تو ٹیرفز کے خلاف فیصلہ ہے، لیکن اب اگلے 2 سال تک دنیا کو ان کی اس شخصیت اور مزاج کو برداشت کرنا ہوگا، اور اس کے تباہ کن اثرات جو ہیں ان کے مقابلے کی کچھ نہ کچھ تیاری بھی کرنی ہوگی۔ ہر ایک کو سوچنا ہوگا، جو امریکہ کے دوست یا حلیف ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بعض دوست ایسے ہیں جن کو انہوں نے شدید نقصان پہنچا دیا اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور حریف جو ہیں وہ بھی منصوبہ بندی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران نے ٹھیک ٹھاک منصوبہ بندی کی اس بات کی کہ ہم پر حملہ ہوگا تو ہم اے سیمیٹرک وارفیئر ایسی کیسے شروع کریں، وہ چیزیں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں جن کی کوئی توقع نہیں کر رہا اور جن کی کسی نے پیش بندی نہیں کی۔ دیکھیے، ایران کے پاس کوئی جواز نہیں تھا خلیج عرب کے ممالک کے اوپر حملہ کرنے کا۔ ان ممالک پر اس نے حملہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کا امریکہ سے تعلق ہے، اس کے لیے ہم نے حملہ شروع کیا، لیکن وہ حملہ جہاں کر رہے ہیں وہ صرف امریکی ٹھکانوں پر یا امریکی بیسز کے اوپر یا اڈوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ مزید برآں تمام عرب ممالک نے اپنے اڈے استعمال نہیں ہونے دیے ایران کے خلاف، جو کہ ایک اہم بات ہے، اور ابھی تک ان میں سے کسی نے جوابی کارروائی میں شرکت بھی نہیں کی۔ تو اگر وہ شریک ہو جائیں تو پھر تو امریکہ کے لیے جنگ لڑنا نسبتاً آسان ہو جائے، کیونکہ ابھی تو ایئر کرافٹ کیریئر سے بمباری ہو رہی ہے ایران کے اوپر، اور اگر کوئی فوج اتارنے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ بھی دور سے کرنے کی کوشش کی جائے گی اس معاملے میں۔ مگر اگر خلیج کے ممالک شریک ہو گئے تو پھر معاملہ بڑھ جائے گا، لیکن اس کا پھر دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری طرف ایران کے کچھ حامی بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ روس، چین، نارتھ کوریا، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ سب یہ نہیں چاہتے کہ خطہ جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ امریکہ، اسرائیل اور چند خلیجی ممالک ہی اس کے محتمم اور منتظم ہو کے رہ جائیں۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ ان ممالک کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، پھر امریکہ سے وہ اڈے واپس لے لیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب امریکی فوجی وہ ہوٹلوں میں منتقل ہو گئے ہیں اور آبادی کے قریب جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں ادھر نشانہ لینا پڑتا ہے۔ مطلب کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اڈوں کے جو معاہدے ہیں وہ اچانک تو نہیں ختم کیے جا سکتے، لیکن اگر ان اڈوں سے ہو رہی ہوتی بمباری تو صاف نظر آ جاتا۔ اب تک جو طیارے نظر آئے ہیں جو ایران کے اوپر، وہ F-16 نہیں، F-15 اور F-18 ہیں جو ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑتے ہیں۔ اگر بیسس سے اڑ رہے ہوتے تو F-16 اڑ رہے ہوتے۔ اسی طریقے کے ساتھ بمبار طیارے جو ہیں وہ بھی وہ والے ہیں کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑتے ہیں، نہ کہ وہ طیارے جو بیس سے اڑتے ہیں۔ پھر آپ وہ دیکھیے کہ بیچ میں عراق کے اوپر ایک جو طیاروں کو ریفیول کرنے والا جہاز ہے، وہ کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی کی فائرنگ کی وجہ سے، کچھ پتہ نہیں ہے کس وجہ سے، لیکن وہ تباہ ہو کے گرا، تو جس میں 6 امریکی ہلاک ہوئے۔ لیکن وہ جو 6 وہ جو طیارہ ریفیول کر رہا ہے، اس کی ریفیولنگ ضروری ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ دور سے آ رہے ہیں طیارے، ورنہ اگر بیسس سے اڑے ہوتے تو وہ تو بیس سے اڑ کے جائیں اور بیس پہ واپس آ کر ریفیول کر لیں۔ ناظرین، حسین حقانی صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز دانشور جناب حسین حقانی صاحب۔ کوئی اب اس بات کا امکان ہے کہ
مذاکرات شروع ہوں، اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ خود اسرائیل کی یہ سازش ہے اور کوشش ہے کہ کوئی مذاکراتی عمل آگے نہ بڑھنے پائیں۔ اسرائیل کی تو شاید یہ خواہش ہو کہ مذاکراتی عمل آگے نہ بڑھے، تاکہ جس قدر تباہی ایران کی ہو سکے اتنی ہو جائے۔ اور نتنیاہو جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی عسکری قوت برقرار نہ رہے۔ تو اگر ایران کی عسکری قوت ختم کرنے کی تک جنگ کرنا ہے تو وہ تو چاہیں گے کہ جنگ طویل ہو جائے، کیونکہ ابھی تک تو ایران کی مکمل عسکری قوت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف کئی ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمتی فارمولہ طے ہو جائے۔ اور اگر ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہتے ہوں گے تو نتنیاہو ان کو روک نہیں سکیں گے۔ نتنیاہو پھر جنگ میں شریک تو کرا سکتے تھے، لیکن اب جنگ چھوڑ کر ختم کر کے واپس جانے سے وہ روک نہیں پائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کی شدت بڑھاتے ہیں ٹرمپ، اور اس کے نتیجے میں ایران کیا کرتا ہے۔ اور جو مذاکرات کرانے کی کوشش کرانے والے ممالک ہیں، جن میں پاکستان شامل ہے، مصر شامل ہے، ترکی شامل ہے، عمان شامل ہے۔ حالانکہ عمان پاکستان والے گروپ میں نہیں شامل، جو مذاکرات کرا رہا ہے وہ ترکی، مصر اور پاکستان ایک طرف، اور عمان کی الگ ایک چینل ہے جو پرانی چل رہی ہے بات چیت کرانے کی۔ تو یہ سارے کے سارے جو میڈیٹرز ہیں، یہ کیا کوئی ایسا مفاہمتی فارمولہ لا سکتے ہیں میدان میں جس کو ٹرمپ اپنی کامیابی قرار دے سکیں اور ایران اپنی کامیابی قرار دے سکے، اور دونوں فتح کا اعلان کر لیں یا دونوں اپنی کامیابی کا اعلان کر لیں اور جنگ بندی ہو جائے۔ یہ وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے جس کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، اور شاید ایرانی عوام بھی مطمئن ہو کہ چلو ہمارا ملک بھی بچ گیا مزید تباہی سے، اور اور جنگ بندی بھی ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف اس کا بھی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ خواہش کہ وہ جنگ ختم کرنے سے پہلے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ انہوں نے جو جنگ شروع کی ہے وہ انہوں نے جیتی ہے۔ اگر وہ اس جیت نہ قرار دے سکے، حالات ایسے ہوئے کہ جس میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جنگ جیتے ہیں۔ آپ اکانومسٹ جریدہ، بہت موقر جریدہ ہے مغرب کا، اس میں کہا گیا ہے کہ جی اب تک تو جو مقابلہ ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ کامیابی نسبتاً زیادہ ایران کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے، بلکہ یہ کہ جو سجی ہوئی ہے بساط، اس بساط میں فی الحال ٹیکنیکلی ایران کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کو جھکانا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور دیکھنا ہے کہ کیا اگلے چند روز میں وہ مرحلہ طے ہو سکے گا ٹرمپ کی جانب سے یا نہیں۔ اور اگر نہ طے ہو سکا تو کیا پھر وہ اپنے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کٹ یور لاسز، کہ وہ اپنے نقصانات کو کم رکھتے ہوئے میدان سے نکل جائیں گے، یا وہ مزید نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں گے۔ یہ جو ابنائے ہرمز کی بندش کی بات ہے یا خلیجی ممالک پہ حملوں کی بات ہے، تو اس کو تو ایران نے پہلے سے وارن کیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایران کا بلف ہے، اور اچھا، ایران کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہو یا کیپیبلٹی نہ ہو، اور جو ہوگی وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کا معاملہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے، اور پہلے بھی کبھی اس پہ کسی ملک کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ تسلیم نہیں کی گئی، اور ابھی بھی نہیں تسلیم ہونی۔ اصل جو میرا خیال ہے کہ مس کیلکولیشن کسی کی ہے امریکہ میں یا اسرائیل میں، وہ یہ ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت ہے کیا۔ دیکھیے، جب عمومی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہم اتنا نقصان پہنچائیں گے، تو پھر وہ دوسری سائڈ کہے گی اچھا جی رک جاؤ۔ ایران نے یہ دکھایا ہے کہ ابھی تک اس کی جو کیپیسٹی ہے تکلیف برداشت کرنے کی، عمارتوں کے تباہ ہونے کی، سپاہیوں کے جان کھونے کی، سویلینز کی جان کھونے کی، وہ کافی زیادہ ہے، اور وہ اپنا نقصان برداشت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود
چلے چلے یعنی ان کا نظام بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ ملک بالکل بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ مثلا اس کے مقابلہ آپ کیجئے عراق کی جنگ کا، شروع ہوا سب کچھ ہوا ہوتا رہا، لیکن پھر جب ایک مرحلہ آیا تو لوگوں سپاہی یعنی وردیاں لوگوں نے اتار دیں اور شہری بن کے خاموشی سے دائیں بائیں ہو گئے، تو وہ نہیں نظر آ رہا امریکیوں کو۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان کی حکمت عملی کی بھی غلطی ہے، بہت صاحب میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا تھا، کہا تھا کہ ایئر پاور سے رجیم چینج آج تک کبھی کہیں ہوا نہیں، ٹھیک اور گراؤنڈ ٹروپس آپ کو صرف یعنی آ، 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 موازنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ فوجی عراق پر امریکی جو حملہ تھا اس میں ان کا کردار تھا۔ اگر 2.5 لاکھ فوجیوں کو ایران میں آ، یعنی ڈالنا پڑا تو اس کے لیے سٹیجنگ گراؤنڈ کیا ہوگا، کہاں سے کریں گے وہ حملے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان، ترکی جو پڑوسی ہیں ایران کے، یا افغانستان یہ اپنے سرزمین استعمال ہونے دیں گے۔ خلیج کے ممالک کی جانب سے جو بھی ہوگا تو بڑا ایک محدود کیپیسٹی ہے وہاں سے زمینی سپاہ کے جانے کی، تو بہت مہنگا یہ ایک ایڈونچر ہوگا۔ اور ٹرمپ ویسے جس قسم کے آدمی ہیں، میں آپ کے ناظرین کے سامنے کھل کے کہوں گا کہ جس قسم کی شخصیت ان کی ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا رسک بھی لے لیں، لیکن یہ رسک امریکہ کے قومی مفاد میں یقینی نہیں ہوگا، اور بہت سارے لوگ امریکہ میں اس کی مخالفت کریں گے۔ امکانات اتنے کم ہے مذاکرات کی کامیابی کے، تو اس کے باوجود بھی پاکستان کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ بالکل پل صراط پہ سفر ہے۔ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک ہیں، ادھر سے امریکہ ہے۔ معمولی سی غلطی سے بھی کوئی فریق ناراض ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ رسک لے کے ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں پاکستان نے جہاں رسک لیا ہے وہاں بعض فائدے بھی تو اٹھا لیے ہیں نا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سعودی عرب اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس معاہدے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، اس معاہدے کے تحت اگر سعودی عرب چاہتا کہ پاکستان آئے اور سعودی عرب کو ایرانی حملوں سے بچانے میں کردار ادا کرے، تو پاکستان کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا؟ کیا پاکستان کے لیے آسان ہوتا یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں آتے آپ کی مدد کے لیے؟ لیکن جب پاکستان ایک میڈیٹر بن گیا تو پھر اس کے پاس اب جواب ہے سعودیوں سے کہنے کا کہ بھائی ہم جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ براہ کرم ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم اس جنگ میں کوئی کردار ادا کریں۔ تو یہ تو ایک سیاسی فائدہ پاکستان نے پہلے ہی اٹھا لیا۔ دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کی جو گڈ ول ہے وہ پاکستان نے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے ٹرمپ پسند ہے یا نہیں، لیکن امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت کے سربراہ ہیں، تو اس کے ساتھ بہتر تعلق ہونا پاکستان کے لیے اچھا ہی ہے۔ تو یہ دو فائدے اٹھا لیے ہیں انہوں نے یہ سب کردار ادا کر کے۔ تیسری طرف ایران کو بھی مطمئن رکھا ہے کہ ایران نے اب تک جن ممالک کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی ان میں پاکستان شامل ہے، ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان ملک ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ مسلمان ملکوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن پاکستان ساتھ بھی نہیں دے رہا جنگ میں، اور پھر بھی اس کے بارے میں ایک مثبت رویہ ہو گیا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی مفاہمتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اگر مفاہمت نہ کرا سکا پاکستان تو پاکستان کے پاس اس کا بھی جواب ہوگا کہ ہماری غلطی سے تو ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ مفاہمت نہیں ہو سکی، یہ تو فریقین کا معاملہ ہے، ہم تو ویسے بھی تیسرے فریق تھے۔ آپ کے اندازے کے مطابق یہ جنگ کتنی طویل ہوگی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ جب ٹھیک جنگ شروع ہوئی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتے تھے ہفتے 2 ہفتے میں یہ جنگ نمٹ جائے گی، لیکن ایران نے جو تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے کہ بم گر رہے ہیں، عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن ایران نے ایک بہت بڑی حکمت عملی یہ بنا لی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہماری قیادت جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوج، جیسے ہماری فوج ہے پاکستان کی، کہ جو سربراہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اس کے بعد ایک چین آف کمانڈ ہے، اور اگر اس چین آف کمانڈ میں سے بہت سارے لوگ ہٹا دیے جائیں تو معاملہ تھوڑا سا جو عسکری پلاننگ کا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔
ایران نے اس کا نام رکھا موزائک ڈیفنس کے مختلف اجزاء اس کے موجود ہیں کہ اگر سربراہ چلے بھی جائیں تو وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کرتی چلی جائیں گی، اور وہی ہے موزائک ڈیفنس جو اس وقت ان کا لگ رہا ہے کہ بروئے کار آ رہا ہے کہ اگر آ، 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 حملے ہوئے ہیں، سربراہان مارے گئے ہیں، لیکن جو نیچے والے کمانڈر ہیں ان کے پاس پہلے سے آرڈر موجود ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرتے رہنا ہے، اور وہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل، امریکہ اور بعض عرب ممالک کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کی وہ صلاحیت ختم کی جائے جس کے نتیجے میں وہ یہ عسکری اقدامات کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جنگ طویل ہو گئی ہے، اور کیونکہ ایران کی صلاحیت کے بارے میں صحیح اندازہ اور تخمینہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس بھی موجود تھا یا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت کچھ زیر زمین ہے اور بہت کچھ خفیہ تھا، اور وہ کم سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس پر آمادگی وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب حسین حقانی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو آپ کو تہران لے جائیں گے اور وہاں موجود ایک دانشور سے بات کریں گے کہ ایران میں کیا سوچ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، جو کہ ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو ہم نے 4 وزرائے خارجہ کی بیٹھک لگائی ہوئی ہے، تو کوئی تہران میں بھی کوئی موڈ ہے مذاکرات کا یا کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب موڈ کی بات تو ایک طرف ایران کا تو ہمیشہ موقف رہا ہے، وہ کبھی ٹاکس سے، کبھی مذاکرات سے اس نے کبھی فرار نہیں کیا۔ آپ دیکھیں بڑے سخت سے سخت حالات میں بھی اس نے جب بھی کہیں سے کوئی اچھی آفر آئی اور وہ بیٹھا ہے مذاکرات میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو مذاکرات کے دوران جو ہے وہ جارحیت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور بڑا تلخ تجربہ ہے مذاکرات کا۔ آپ 5+1 کے مذاکرات دیکھیں، کئی سالوں پہ محیط ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ، اور جب وہ معاہدہ بھی ہو گیا، دنیا نے تسلیم کر لیا، سیکیورٹی کونسل میں اس کو ریکمینڈ کر دیا گیا، اور پھر ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ود ان نو ٹائم اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اب تو سفارتی کوششیں، معاہدے، عالمی کنونشنز، یہ ساری چیزیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹرمپ نے ان کا ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نیا، ایک جسے کہتے ہیں کہ اس طرح کا بحران پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مذاکرات تو بس اٹھنا بیٹھنا اور نشستن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وقت جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، تو کیا کوئی ہمارے حکمران تو یہاں کو جو بتانے سے گریزاں ہیں، تو کوئی ایران کی طرف سے بھی گرین سگنل ان کو ملا ہوا ہے یا کہ نہیں، یہ اپنے تے لگے ہیں؟ دیکھیں، میرے سورسز ہیں نا، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی، خوش فہمی نہ رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک جو ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے یہ مسئلے کا حل ہو، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کو مثبت ریسپانس دیتے ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ ہٹ جائیں، آپ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کوئی وزن نہیں ہے، آپ کو کوئی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کوشش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے عنوان سے بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے یہاں پہ کچھ اینالسٹ سے بات کی ہے یا جو انٹرویوز وغیرہ میں نے دیکھے ہیں میڈیا پہ، تو پاکستان کو تو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یعنی پاکستان کے عنوان سے یہاں پہ بہت اچھی رائے ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو مثلا خود پرائم منسٹر کے عنوان سے، فارن منسٹر یا وائس پرائم منسٹر کے عنوان سے، ڈار صاحب کے عنوان سے، ان کی باتیں لمبی چوڑی گفتگو گھنٹوں پہ مشتمل، اب تو بعض دفعہ چیزیں آتی ہیں، چیزیں تو بہت مثبت ہیں، لیکن کتنا ویٹیج ہے یہ کہنا کچھ مشکل نظر آتا ہے کہ زیادہ پر امید نہیں ہے یہاں کی جو انٹلیکچوئل کلاس ہے کہ پاکستان یا ترکیہ یا مصر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ سے وہ بات منوا سکیں کہ جو وہ ٹیبل پہ مان چکا ہو۔ یعنی اس کی ٹیم جو ٹیبل پہ مان لیتی ہے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ٹرمپ مان لیں اور دوبارہ نیتن یاہو ایک سپائلر کے طور پہ آ کے اس کو ساری چیزوں کو جو ہے وہ
سیبوٹاج کر دے. تو یہ ایک تاثر تو موجود ہے، لیکن یہ ہر ایک سے کہتے ہیں کہ آئیں آپ کوشش کریں، ہم جو کر سکتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے ہم آپ کے ساتھ. یہ جو بد اعتمادی ہے اور جو پہلے امریکہ اور اسرائیل کے رویے سے پیدا ہوئی ہے کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے حملے کیے ہیں، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی گارنٹی ایرانی حکومت کو چاہیے؟ ٹرمپ کمپلسری ایول ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے. جی. تو بہرحال اس کمپلسری ایول سے کیسے نجات ہو، اس میں میرے خیال سب انسانی بنیادوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایسے چھوڑنا بھی شاید مناسب نہیں ہے. جو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ ایران، دیکھیں نا ماضی کے تجربات سے ایک مومن بھی ایک بل سے تو بار بار نہیں ڈسا جاتا نا، وہ تو کہتے ہیں 2 بار نہیں، یہ تو 2 بار بھی ڈسے جا چکے ہیں. تو ایران اس دفعہ کی جو بات کرتا ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان وجوہات کو ختم کرنے کا خواہش مند ہے کہ جو اس جنگ کا باعث بنتی ہیں یا ان حملوں کا باعث بنتی ہیں. اب وہ کون سی وجوہات ہیں، اس پہ ایک بات کی جا سکتی ہے کہ آیا وہ خطے میں موجود امریکہ کی موجودگی ہے، یا اسرائیل کے وہ اہداف ہیں کہ جو عالم اسلام یا کم از کم مڈل ایسٹ کے عنوان سے ہیں، یا گریٹر اسرائیل کی اصطلاح کی روشنی. ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس برائی کی جڑ کو ختم نہیں کریں گے تو یہ اوپر سے شاخیں کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری جو سفارتی محاذ پہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی گارنٹی ملے کہ جس کے اندر بڑی طاقتیں انوالو ہوں، بڑے عالمی ادارے انوالو ہوں، اور ایز سچ کوئی اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ انسداد کے لیے، یا اگر وہ کوئی اس میں سے ایک پارٹی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی تو اس کے لیے باقاعدہ کچھ ایسا فینومینا، ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اس نہ ماننے والوں کو کوئی سزا بھی ہونی چاہیے. صرف یہ ایک بیان جاری کر کے کہ نہیں ہو سکا، ختم ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے اس روشنی میں دیکھیں تو چائنا کا نام آتا ہے، رشیا کا نام آتا ہے، OIC کا نام آتا ہے، سیکیورٹی کونسل کا نام آتا ہے، GCC کنٹریز کی انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ محسوس کی جاتی ہیں کہ ان کے تجزیوں کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اب اس مسئلے کو ان 2 طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے: برائی کے خاتمے سے، یعنی اس کی جڑوں کا خاتمہ، اور عالمی سفارتی میدان میں کوئی بڑی گارنٹی. اچھا، آپ نے GCC کنٹریز کا ذکر کیا. اس سے پہلے میری حسین حقانی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے GCC کنٹریز کے ہوائی اڈے ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ امریکی بحری بیڑے سے یہ حملے کر رہے ہیں. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ صافی صاحب، یہ تو اب کوئی وہ بات نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے. اب تو دنیا کا سیٹلائٹ سسٹم ہے، کون طیارہ کہاں سے کتنے بجے اڑتا ہے، کتنے سیکنڈ میں کہاں پہنچتا ہے، کون سا ڈرون کہاں سے اٹھا ہے. اب تو یہ ساری چیزیں عام، جسے کہتے ہیں ایک انٹرنیٹ کا جو آج کا ینگ ہے نا، وہ بھی اپنی اس سے نکال لیتا ہے کہ یہ کہاں سے کتنے فاصلے پہ کیا چیز ہوئی ہے کیا نہیں. اور پھر جو طیارے جو ریفیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں خود سعودی عرب میں یا کسی اور گلف کنٹری کے کسی ہوائی اڈے پہ جو تباہ ہوئے ہیں، جس کی تصویریں آئی ہیں، تو وہ ریفیولنگ بھی کیا اس میں شرکت ہے یا نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ جتنے ان کے میزائل سسٹم کو جو اسرائیل کی طرف جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جو جتنے انٹرسیپٹرز ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کسی سے خفیہ یا چھپے ہوئے ہیں، یا اس وقت جو وہاں سے خود جو اڈے ڈیمیج ہوئے ہیں اور ان اڈوں سے پھر دوبارہ حملوں کی جو شدت ہے وہ کمی ہوئی ہے، کیا وہ اس چیز کی دلالت نہیں کرتی کہ وہاں سے پہلے تھے اور وہاں پہ اب شدت میں کمی آئی ہے؟ تو بہت سارے ایسے شواہد ہیں. وہ شاید حقانی صاحب میری طرح جو ہے وہ شاید ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے صرف پرانے طرز کے لوگ ہیں نا، ہم لوگ کاغذ کتاب اور اسی چیز کو دیکھتے ہیں. میڈیا اور دنیا اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے. اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہتی کہ کون کہاں سے کتنے بجے اڑا اور کتنے بجے پہنچا. یہ تو اب ساری چیزیں اب تو ایڈوانس بتا دی جاتی ہیں کہ فلاں پہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.